थी वो बादशाह के लिए फूलों की सेज लगाया करती थी और बादशाह फूलों के ऊपर सोया करता था। मुद्दतें बीत गईं, जब से होश संभाली यही वजीफा था, बादशाह के लिए फूलों की सेज बचा दी जाती, बादशाह के उस फूलों भरी सेज पे इस्तराहत करता। बूढ़ी हो गई, एक दिन फूलों की सेज सजाई के दिल में ऐसे ख्याल आ गया कि मैं सेज तो सजा के चली जाती हूँ और बादशाह आके लेट जाता है, मैं भी तो देखूं कि फूलों पे सोने का लुत्फ क्या है। तो वो अपनी कमर सीधी करने के लिए फूलों की सेज पे लेट गई। सारे दिन की थकी हुई थी, आंख लग गई। बादशाह वक्त पे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक लोंडी उसकी सेज पे सोई हुई है। बड़ा गुस्सा आया। बादशाहों की गैरत होती है, उस गैरत की वजह से उसने जल्लाद को बुलाया, इसे उठाओ, उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए, बाकी लोंडियों गुलामों को पता चल जाए कि बादशाहों की सेज कितनी मुकद्दस होती है। उस लोंडी को वहां से दबोचा गया, उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद कोड़े मारने लगा। वो रोती चीखती चिल्लाती, अचानक रोते रोते उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसी ना तो बादशाह ने जल्लाद से कहा, रुको और इसे पूछो रोती क्यों थी और इसे ये पूछो कि हंसती क्यों है। तो जल्लाद ने कहा कि क्यों रोती थी। उसने कहा, जब कोड़ा लगता था तो जान निकलने को आती थी, मैं रोती ना तो और क्या करती। कहा, ये बात तो मेरी समझ में भी है, लेकिन ये बात समझ में नहीं, तू हंसती क्यों है। कहा, मुझे हंसी इस बात पे आई है कि चंद लम्हों के लिए सेज पे सोई हूँ तो इतनी मार खानी पड़ रही है, तो जिसको उम्र होगी सोते हुए उसका क्या बनेगा। हमारी ये फिक्र होनी चाहिए कि दुनिया के ऊपर जो हमें नेमतें मिली है हमने उसका हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन एक एक नेमत का हिसाब देना होगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कुरान है। एक एक नेमत का हमें हिसाब देना होगा। आइए इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा लें। जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, आने वाला एक एक लम्हा याद इलाही में बसर करने का अज़्म करें। उनके साथ वाबस्ता हो जाएंगे, रसूल करीम के दामन से जुड़ जाएंगे तो यहाँ भी खैर है, वहां भी खैर है। और अगर उनके दामन से न जुड़ पाए तो फिर सवाए रुसवाई के और कुछ मकसूम और कुछ मकदूर नहीं है। आज का मुस्तफ़ाई इज्तिमा नौजवानों को, पूरी दुनिया को, ऊपर सुनने वालों को यही मैसेज देता है कि हुजूर के साथ अपनी वाबस्तगी को, अपनी दिल बस्तगी को, अपने ताल्लुक के खातिर को मजबूत कर लो। अपना सारा कुछ हुजूर के नाम कर दो। उनसे वाबस्तगी और उनसे उल्फत का रब्त और रिश्ता जब कायम कर लोगे तो फिर दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। वरना ये दुनिया भी मुश्किलों, अजियतों और तकलीफों से गुजरेगी और आखिरत का हिसाब अभी बाकी पड़ा है। मुख्तसर जिंदगी है। आइए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से अपने आखिरत के मामले साफ कर लें। एक आंसू से माजी के सारे गुनाह धोए जा सकते हैं। अभी सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, उसकी रहमतों के दर खुले हैं। आज की तौबा कल की बेहतरी की जमानत, और आज की डटाई कल के पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। और अगर इन सांसों के बदले सजदा हो जाए, इन सांसों के बदले कयाम हो जाए, रुकू सुजूद हो, रसूल करीम पे दरूद पड़ा जाए, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दिया जाए, तो ये सांसें काम आ गई। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपनी सांसें अल्लाह और उसके रसूल के नाम वक्फ कर दी, और वो बदनसीब जो अपनी सांसें, अपना वक्त और अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब भी वक्त है, अब भी मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है। सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, दरे रहमत कुशादा है। आइए मैं और आप अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से उसकी चौखट पे हाजिरी दें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। जिस शौक व मोहब्बत से, जिस प्यार के साथ आप लोग तशरीफ लाए, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। काफिलों को तरतीब देना, फिर जिम्मेदारी के साथ यहाँ तक लेकर के आना, ये एक कठिन काम था, और इदारतुल मुस्तफ़ा के जिम्मेदारान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेहनत करके काफिला साजी और फिर यहाँ तक उनके पहुँचाने में जो मुशक्क़तें सही, अल्लाह उसका उन्हें अजर अता फरमाए। और उलमा, मशाइख, आली मर्तबत बुजुर्ग जो लोग तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इदारतुल मुस्तफ़ा के इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा और जुमला मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
کہ یہ سند فراغت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے، تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا، چونکہ وہ دائیں بائیں اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی بندہ روٹین سے بات کر رہا ہے تو لہجے میں آہستہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہ رہا ہے۔ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں تو وہ ذرا آہستہ بول رہا ہے، اور وہ بات کرنے سے قبل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو وہ آپ سے کر رہا ہے، تو اس نے یہ آپ کو کہا نہیں کہ یہ راز ہے۔ کہتے ہیں صاحب عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے۔ اس میں اتنی عقل تو ہو نا، اتنا تو فہم ہو نا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے۔ تو رازدار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو راز بتانے کے بعد یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ راز ہے اور یہ راز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو عاقل سمجھتا ہے، اور یہ کوالٹی اور یہ خوبی اور یہ وصف ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی راز کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اعتماد پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے، وہ راز راز ہی رہے۔ اور بندہ کہتا ہے کہ میں یہ راز کسی اپنے رازدان کو بتاؤں گا، تو پھر اس کے بھی تو اپنے رازدان ہوتے ہیں نا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بلیا یاراں نو راز نہ دسیں، یاراں دے بھی یار ہوندے نے، تو پھر یاروں کے بھی آگے یار ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی آگے پھر راز تو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ تک آ گیا، بس آپ تک آ گیا، وہ سینے میں سما گیا، ساری زندگی قبر میں لے کے جانا جو راز ہے۔ تو اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو راز سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑی بات نہیں ہوتی، اور آپ اس کو آگے روایت کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے آپ کو راز کے طور پہ کہا وہ بڑی بات نہیں بھی تھی، لیکن آپ اس کو راز رکھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی کہ اس نے راز سمجھا اور وہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا اور ساری زندگی اس راز کو جو ہے وہ فاش نہیں کیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہماری اخلاقی قدروں اور ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کی ضمانت ہے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو تم اس کو راز سمجھو، اور وہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور مبارک باد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ ودعا کا دیکھا، اس رخ نور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر، جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ، تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں۔ ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے
جو نہیں کہنا چاہیے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے۔ یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے۔ وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے۔ اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں عبد اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر طعن و تشریح کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پاؤ۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی۔ اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی۔ تو مختلف لوگ آ کے اپنی کارروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے، اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے۔ تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا۔ تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک معمولی کام تھا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے۔ تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کل ہے، ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری، یہ ایوریج زندگی نکالی ہے، کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے۔ اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا، 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ، تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے۔ اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو۔ وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا، تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل۔ 45 سال ایوریج زندگی ہے، تو جو زندگی گزرتی ہے پورے وہ 16 سال ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو، یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں۔ تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے، اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم
اگر مستقبل اس کو قرار دے دے اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا، تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے، اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے۔ عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی، بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا، تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں، عیدیں چھوڑ دیں، گھر سے دور رہا، کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے۔ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے، اور مستقبل کتنا ہے، اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا، اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے، لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، روزے بھی نہیں ہوں گے، پھر ٹینشن فری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا، کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہاں جو آرزو کرے گا، ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی، ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی۔ تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی، بالخصوص طلباء کو، دین سیکھنے والوں کو۔ میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، میں نے دین پڑھا ہے، میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں، تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں، اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو دین پڑھو، دین میں خیر ہی خیر ہے، دین میں بلائی ہی بلائی ہے، تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی فی الحال توفیق نہیں ہے، اس کی استطاعت مالیہ میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ روزے نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، آرزوؤں کو ختم کرتے ہیں۔ تو بھوک جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کے ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس گوارا کروائی جاتی ہے، یہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو۔ دوسری بات، نفس کی کمزوری کا سبب ہماری گفتگو کا کم ہونا ہے اور خاموشی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، کسی پہ ظلم جبر کرتے ہیں، ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ نغمے اور گیت سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کہ غیر محرم کو شہوات سے دیکھ لیتی ہیں، ہمارا دماغ اور سوچیں بھی بدکاری کر لیتی ہیں، ہمارے خیال بھی ناپاکیزہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہمارے بدن میں ہمارے جسم کا جو حصہ کرتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہاتھوں کے گناہ بھی محدود ہیں، کانوں کے گناہ بھی محدود ہیں، اسی طرح آنکھوں کے گناہ بھی ایک قسم پر مشتمل ہیں، لیکن جو زبان کے گناہ ہیں یہ کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان بہتان بھی لگاتی ہے، زبان سب و شتم بھی کرتی ہے، گالی گلوچ بھی دیتی ہے، زبان جو ہے وہ تہمت بھی لگاتی ہے، اور زبان فضول گوئی بھی کرتی۔ تو اس زبان کے بہت سارے فتنے، اس لیے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ خاموش رہنا، تیری وجہ سے پورا بدن فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا
تم جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ انسان کی زبان یہ ہے، اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے روزہ کہ اس سے تم نے کوئی بچت کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی نفس خوشی کے لیے ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر پیٹ نے روزہ رکھا ہے تو زبان رکھتی نہیں ہے، تو پھر صرف پیٹ کا روزہ ہوا اور زبان کا روزہ ہی نہ ہوا، اور زیادہ گناہ جو ہیں وہ پیٹ کے نہیں ہیں، زیادہ گناہ زبان کے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حلال کردہ چیزیں رب کی وقتی بندش کی وجہ سے ان سے رک جاتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اعلیٰ انواع و اقسام کے فروٹ دستیاب ہے نہیں لیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کا بازار گرم ہے، نظریں بدکاری کر رہے ہیں، خیال بھٹک رہے ہیں، سوچیں آوارہ ہیں، تو جن سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روکا گیا تھا تو ان سے وہ نہیں روکتا، تو اس کا پھر روزہ کیا ہوا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزویں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتے، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کام ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزویں کم ہو جائیں، اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو، لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں، لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا، ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر دو ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور دو ہو جائیں تو وہ کہے گا چار ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے، تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا۔ تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات
ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہو ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں اللہ مجھے تہجد بھی دے دے، پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے، تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گیا ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔